अगर बात आज़ाद पे पहुंच गई ना तो इनको आकर हमारे साथ सुलह करना चाहिए। इंडियन माशरे के ऊपर बॉलीवुड के फिल्मों का बहुत बड़ा असर है। वो गरजते हैं, वो बरसते नहीं है। हमने ये एटम बम जो है ना इसलिए नहीं बनाया हुआ है, उनकी दिवाली पे हम पटाखों की तरह इस्तेमाल करेंगे। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं अरीज फातिमा और इंसाइटफुल कन्वर्सेशन के लिए स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन किया है अजमल ख़ान वज़ीर साहब ने। बहुत शुक्रिया अजमल साहब ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो इश्यूज़ ज़ाहिर हैं, बहुत सारे हैं, हम उसको आगे चल के डिस्कस भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, इस्लामाबाद बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म जिस पे आप और मैं रोज़ाना बैठकर तज्ज़िये करते हैं, तबसरे करते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ पर बातचीत होती है, आज़ाद डिजिटल, उस पर सवाल उठाया है भारत ने कि ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, ये डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, ये विक्टिम ब्लेमिंग कर रहा है और ये गलत खबरें जो है वो फैला रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में कि अरीज अगर बात आज़ाद पे पहुंच गई ना तो इनको आकर हमारे साथ सुलह करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि देखिए आज़ाद चैनल को अगर वो डिस्कस कर रहे हैं तो ये तो आप लोगों को क्रेडिट जाता है कि आपके टीवी चैनल को हम तो हकाइक बयान कर रहे हैं ना। इंडिया जो है ना वो डिस्कस कर रहा है कि जी वहाँ पे हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है। हालांकि अगर आप देख लें तो इंडिया के जब ये वाक़या हुआ पहलगाम का, उसके बाद से जो सूरत हाल इंडिया के टीवी चैनल ने शुरू की हुई है, आप यकीन करें कि मुझे तो इंतहाई कोई जाहिल किस्म का इनका एटीट्यूड लगा है, बिल्कुल जाहिल और बचगाना, और बड़े जो है ना वो मतलब जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, जिस तरीके से वो लड़ाई कर रहे हैं, जिस तरीके से उनके बाबे बोल रहे हैं, जिस तरीके से उनके मतलब यू नेम इट, पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, रिटायर फौजी उनका हो, वो जिस तरीके से बोल रहे हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ चीख रहे हैं, उछल रहे हैं। वो असल में उनकी माशरे के ऊपर, इंडियन माशरे के ऊपर उनके फिल्मों का, बॉलीवुड के फिल्मों का बहुत बड़ा असर है। असर हो गया। वो जो फिल्मों में डायलॉग मारते हैं वही डायलॉग उनका आम जिंदगी में उन्होंने शुरू कर दिए। तो वो ये समझते हैं कि जिस तरह हमारी फिल्में कामयाब हो जाती है इन डायलॉगों की वजह से बॉलीवुड के, तो अगर हम टीवी चैनल्स पे बैठकर इस तरीके की बातें करेंगे तो इससे हमारी रेटिंग ऊपर जाएगी और हम पता नहीं दुनिया को बड़ा ये समझाएंगे कि हम बड़ी तोप चीज़ें जो भी। देखिए असल में वो जो कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। असल जो कौमें होते हैं वो जो करते हैं वो कहते नहीं है, और जो करते हैं वो जो करके दिखाते हैं। प्रैक्टिकली होना चाहिए। पहली बात यह है कि इनका मसला यह है, देखिए अरीज, ये पाकिस्तान के हवाले से जो इनकी एक सोच है अब बहुत दूर न जाए। मैं आपको सिर्फ पिछले 15-20 साल से पाकिस्तान ने जिस तरीके से, पाकिस्तान के फोर्सेस ने, पाकिस्तान के इदारों ने, पाकिस्तान के अवाम ने जिस तरीके से दहशतगर्दी का मुकाबला किया है, ये पूरी दुनिया में मुझे कोई एक मिसाल दिखा दें जिस तरीके से इन्होंने किया, और जिस तरीके से पाकिस्तान कौम ने कुर्बानियां दी हैं, वो कोई मिसाल आप मुझे दे नहीं सकते हो। उसकी वजह देखिए, हमारे फोर्सेस के जवान, हमारे फौज के जवान, चाहे वो जिस रैंक के भी हो, वो शहादतें दे रहे। बिल्कुल, हम तो है ही हालात जंग में। इनका क्या वो क्या कहते हैं, क्या पिद्दी का शोरबा, क्या और जंग हमारे ऊपर मुसल्लत करेंगे? हम तो है ही हालात जंग में। ये 15-20 साल से हम क्या देख रहे। तो कहने का मकसद ये है कि ये असल में इनको ये जो पुलवामा वाला मसला हुआ था उस वक़्त भी आप इनका एटीट्यूड देख ले, जिस वक़्त उन्होंने जी फिर ये जो बालाकोट वाला हुआ, और फिर ये अभी लंदन, यार आपका जिंदा सलामत बंदा पाकिस्तान ने पकड़ लिया। ये जिस पाकिस्तान को आप ताने दे रहे हो, आपके जिंदा सलामत पकड़कर और उसको चाय पिला रहे थे कि बेटा चाय पी लो, ठंडे हो जाओ। आप लोगों की ये औकात है कि हमने आपके उसको, जिसको आपने हमें मारने के लिए भेजा, हमने उसको जिंदा सलामत पकड़ लिया। उस कौम से पंगा लेना मुश्किल पड़ेगा।
مشکل ہی پڑے گا, ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے, وہ اصل میں انڈر اسٹیمیٹ کر رہے بہت زیادہ. اور چونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو جس طریقے سے ان کے میڈیا ٹی وی چینل پہ ساری چیزیں چل رہی ہے, جس طریقے سے ان کو ایک موقع, کیونکہ وہاں پہ تو اس طرح کا ماحول انہوں نے کبھی فیس ہی نہیں کیا جو پاکستان پچھلے 15-20 سالوں سے کر رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ 40 سال سے, لیکن یہ خصوصاً 15-20 سال سے جو ہم کر رہے ہیں, یہ کر کے ان کو نظر آ جائے گا, ان کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے جو حالت ہماری فوج نے فیس کی ہے یا ہمارے عوام نے فیس کی ہے. انہوں نے کیا فیس کیا؟ کچھ بھی نہیں. یہ تو مودی ہے, ان کے پاس بندہ ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں مودی جب جاتا ہے باہر کسی ملک کے بادشاہ سے یا صدر سے یا وزیر اعظم سے ملتا ہے, وہ لوگ ان سے ہاتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے, یہ ان کے گلے پڑ جاتا ہے. آپ چیک کر لیں یوٹیوب پہ, ان کے بہت سارے وہ ایسے چپٹ جاتا ہے. مطلب اس کو یہ ایٹیکیٹ بھی نہیں ہے کہ آپ نے کیسے ملنا ہے, کس طرح بات کرنا ہے, کس سے وہ کرنا ہے. انہوں نے وہ ملک جو اپنے آپ کو بڑا سیکولر کہہ رہا تھا, وہ ہندوتا کا وہ جو ان کا جو پروگرام ہے بی جے پی کا, جو اوریجنل ان کا ہے ہندوتا جسے کہتے ہیں, اس پہ وہ عمل پیرا ہے, ان پہ وہ اسی چکر میں لگے ہوئے. اسی کے اوپر بھارت کے عوام کو انہوں نے بیوقوف بنا کر, مودی اور اس کی جماعت نے, وہ اس کو اس ملک کا جو وہ ایک سیکولر کے نام سے تھا, اس کو لے کر آ رہے ہیں کس جگہ پہ کہ اب وہ بیٹھ کر صرف اور صرف تانے مار رہے ہیں اور اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے اجمل وزیر صاحب, بھارت نے ایک دم سے بڑا بھڑکا تو بہت بڑے بڑے اقدامات کا اعلان بھی کر دیا, اور پاکستان نے گو کے میچورٹی کا مظاہرہ کیا. سب سے پہلے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا, اور اس کے بعد جو ہے بھارت نے صرف دھمکی لگائی تھی, پاکستان نے ان دھمکی کو عملی جامہ پہنایا اور پاکستان کی طرف سے اقدامات لیے گئے. کیا یہ جسٹیفائڈ تھا جو پاکستان نے اقدامات لیے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ بالکل درست لیے ہیں, یا اس سے بھی زیادہ تھوڑا سا ہارڈ ان کو ریئیکشن دینا چاہیے تھا؟ میرے خیال میں کہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے, وہاں پہ جتنے بھی فیصلے ہوئے, نمبر 1 وہ بر وقت فیصلے تھے, اور پاکستانی قوم کے یعنی جو ایک وہ تھا نا جو توقع تھی اس کے عین مطابق. میرے خیال میں اس میں نہ زیادہ نہ کم, اتنا وہ جو میں نے دیکھا ہے, بہت سخت لینگویج ہے اس میں. اعتدال اس میں نہیں ہے, بہت سخت لینگویج ہے, جہاں پہ انہوں نے اسپیسیفک جو سنتاس معاہدے کے حوالے سے جو انہوں نے قدم اٹھایا ہے ہندوستان نے, اس کو جس طریقے سے انہوں نے اس اعلامیہ میں جواب دیا ہے, نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کے بعد جو جواب دیا, اس سے سخت اور کوئی جواب ہو نہیں سکتا کہ ٹھیک ہے پھر اگر آپ یہ کریں گے تو پھر ہم جنگیں. تو اس کے علاوہ اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور میں نے پہلے کہا نا کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں, وہ صرف گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں. ہمارے والے جو ہے وہ صرف برستے ہیں, جب برسنا ہوتا ہے برستے ہیں, ایویں بیٹھے میں نہیں برستے. جیسے بارش ابھی آئی نہیں ہوتی, وہ درس شروع ہو جاتا ہے اور بعد میں بارش ہوتی ہی نہیں ہے, یہ ان کا پرانا وہ ہے. تو میرے خیال میں کہ یہ جو فیصلہ جو ہوا ہے, وہ فیصلہ انہوں نے جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں کی, اس کے اوپر ایک تو یہ کہ پورے پاکستانی قوم جو ہے نا اس حوالے سے سیم پیج پہ یکجا ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر یہ کہ پاکستان نے ان کو بتا دیا کہ بھائی اگر آپ یہ کرو گے نا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو یہ والا موقف ہے, اور ہم سب کہتے ہیں کہ جی ہم جنگ نہیں چاہتے, ٹھیک ہے, نہ ہمیں جنگ کی کوئی خواہش ہے. ہم پہلے بہت جنگیں لڑ چکے ہیں اور لڑ رہے ہیں. یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو خالہ جی کا گھر تو نہیں ہے, ہندوستان لڑ کر تو دکھائے. تو ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اگر آپ نے پنگا لینے کی کوشش کی تو یہ چیزیں اگر آپ کے ہاں ڈائیورٹ ہو گئی تو آپ برداشت نہیں کر سکتے ہو. ہمارا تو یہ دین ایمان ہے کہ ہم جب مر جاتے ہیں ہم شہید ہو جاتے ہیں, ان کے ہاتھ تو جلا دیے جاتے ہیں, تو جلانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تو بس ختم. وہ تو جلاتے اس لیے کہ بس یہ ختم ہو گیا. تو ہمارا تو الحمدللہ جو ایز اے مسلمان ہمارا کانسیپٹ ہے وہ بڑا کلیئر ہے. تو اس لیے ان چیزوں سے
پاکستانی عوام پہ یا پاکستان کے فورسز پہ یا پاکستان کی حکومت چاہے وہ جس کی بھی ہو، اندر کے ہمارے اختلافات بھی ہوں گے، پولیٹکس بھی ہوگی، سو مسئلے ہمارے اس معاملے کے اوپر ہم ایک پر جہاں پہ ہندوستان کی بات آتی ہے یا باہر کی کسی ملک کی اس طرح کی چیزیں آئے گی تو وہاں پہ پاکستانی قوم نے ماضی میں بھی یہ ثابت کیا، ابھی بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ زبان ہے اور اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا وزیر صاحب، اگر بھارت نے جس طرح سے سفارتی سطح پر کشیدگی کو بڑھایا ہے، اس بات کا اندیشہ ہے کہ جو فروری 2019 میں ایک ایڈونچر کیا گیا تھا، کیا وہ دوبارہ کر سکتا ہے یا کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، یہ جو مودی ہے یہ کوشش ضرور کرے گا۔ اچھا، کوشش کرے گا، خاص کر کنٹرول لائن پہ میرا جو خیال ہے یہ کوشش ضرور کرے گا، کیونکہ وہ بھی تو کہیں منہ دکھانے کے قابل تو نہیں رہیں گے نا کہ جس طرح کے بڑکے مار رہے ہیں، ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کریں گی، لیکن اس کی ریپرکشن کیا ہوں گی اس کو ان کو اندازہ نہیں ہے۔ تو اس لیے کیونکہ ہماری سب تمام چیزیں ہائی الرٹ پہ ہو چکی ہے، تو اگر وہ پلوامہ کے ٹائم پہ انہوں نے کیا نا، کوشش کی نا، اس کے بعد تو پھر ابھینندن والا آپ کے سامنے پوری دنیا نے دیکھ لیا، یہ تو اس سے سخت ری ایکشن ہوگا۔ دوسری بات میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، دیکھیں یہ بات ویسے میں نہیں کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہم ایٹمی قوت ہے، ہم نے یہ ایٹم بم جو ہے نا یہ اس لیے نہیں بنایا ہوا ہے کہ جی ان کے دیوالی پہ ہم پٹاخوں کی طرح استعمال کریں گے، یہ جس کام کے لیے یا جس مقصد کے لیے بنایا گیا نا وہ پاکستان کی ڈیفنس ہے، وہ پاکستان کی ڈیفنس کے لیے ہم نے بنایا ہے۔ ہم نے کسی اس کے لیے تو نہیں بنایا کہ یا ہم نے ان کی دیوالیوں پہ جس طرح ان کی دیوالی آ رہی ہے کہ ہم نے ان کے وہاں پہ ایسے پٹاخے ان کو استعمال کرنا ہے، تو ان کو یہ ذہن نشین کرنا چاہیے کہ ہم نے یہ جو بنایا ہوا ہے یہ اس لیے بنایا ہوا ہے کہ پاکستان کی ساورنٹی پہ جب بھی بات آئے گی تو یہ اس وقت استعمال ہوگا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں۔ ہم نے خدا نہ خواستہ اس کو نمائش کے لیے تو نہیں بنایا ہوا ہے۔ ہاں کبھی بھی کوئی بھی اس حق میں کبھی بھی نہیں ہوگا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے، لیکن یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ بات اگر یہاں تک کہ یہاں تک اگر آپ اس حد تک جائیں گے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، نہ کسی خوش فہمی میں رہنا، یہ بھی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر آپ کا کیا حال ہوگا؟ ہم تو پہلے سے تیار ہیں۔ یعنی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ جو ہندوستان کے خواب ہے کہ ہم جی ایک پتہ نہیں سپر پاور، ان کا ایک خواب تو مودی نے تو دکھایا ہوا ہے کہ ہم ایک سپر پاور بنیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ہمارا تو ابھی اس قسم کا کوئی خواہش نہیں ہے، ان کا بڑا خواہش ہے کہ ہم جی سپر پاور بنیں گے، ہمارا اکانومی بہت بڑی ہے اور ہمارا ملک بہت بڑا ہے اور سارا کچھ۔ تو جس کا جتنا ملک بڑا ہوگا، جتنی اکانومی بڑی ہوگی، جتنے خواہشات، نقصان بھی اس کا زیادہ ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ان کو دیکھ کر سوچ سمجھ کر۔ اچھا اب رہ گیا یہ بات کہ اب ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے۔ آگے میرے خیال میں کہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ فوری سے بیشتر اپنے تمام جو ہمارے مختلف ممالک میں ایمبیسڈرز ہیں، جو خصوصاً یورپ میں ہیں، امریکہ یا دوسری جتنے بھی، رشیا میں ہیں، چائنا میں ہیں، مختلف ممالک میں ہیں، ہمارے جو دوست ممالک ہیں، اسلامی ممالک ہیں، ان کو ایکٹیو کرنا چاہیے۔ ان کو یہ دکھانا چاہیے کہ بیسیکلی یہ جو پہلگام والا مسئلہ ہے، اس سے پہلے کی جو صورتحال، اور خاص کر یہ اس وقت پہ جس وقت امریکن وائس پریزیڈنٹ ہندوستان میں ہے، یہ ہندوستان کیا میسج دینا چاہتا تھا؟ یہ میں آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلگام والا مسئلہ ان کا خود ڈیزائن کردہ ہے اور خود انہوں نے اس چیز کو بنایا اور بڑھاوا دیا، کیونکہ دیکھیں وہاں پہ ان کی میڈیا اگر آپ سنیں وہ ساری باتیں کر رہے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ جب آپ ان کے ساتھ کراس کوشچن کریں گے کہ جی لاشیں کدھر ہے، وہ کیسے ہوا ہے، اور دوسری یہ کہ اس سے یہ پوچھے کہ بھائی صاحب آپ کے تقریباً کوئی 7 لاکھ فوج تو کشمیر میں آپ نے اس علاقے میں آپ کے ہیں،
یعنی کہ ایک 7 بندوں کے اوپر ایک فوجی ان کا ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہاں پہ بجائے کہ وہ اپنے گریبان میں ہندوستان دیکھ لے کہ وہ جو سیکیورٹی لیپس ہوا ہے ان کے ہاں کہ یہ کیسے ہو گیا کہ آپ کی اتنی بڑی فوج, آپ کے اتنے سیکیورٹی ادارے سب کے ہوتے ہوئے آپ کے ساتھ یہ ہوا, یہ اپنے عوام کو اس کا جواب دے. یہ بجائے ان کا اپنے عوام, ہندوستان کے عوام کا ذہن ڈائیورٹ کرنے کے لیے انہوں نے ٹی وی پہ میڈیا کو اور ساری چیزیں جو ان کے ہیں اس کو اس ڈائریکشن پہ لگا دیا کہ آپ لوگ اتنا بولو کہ کسی کو یہ سوال اٹھانے کا کم از کم ہماری بات تو چھوڑ دے. وہ جو ہندوستان کے اندر جو لوگ رہ رہے, اور پھر آپ یہ نہ بولیں کہ وہاں کے مسلمانوں کے جو زمینوں کا مسئلہ ہے, وقف کے جو زمینوں کا, وہ چل رہا ہے. وہاں پہ ان کے جو مسلمان پارلیمنٹیرین ہیں وہ باقاعدہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر, میں نے خود فوٹیج دیکھے, وہ رو رہے ہیں, ان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی وہ کر رہے ہیں. ان ساری چیزوں کو ذہن ڈائیورٹ کرنے کے لیے. اور دوسری بات جو یہ امریکن وائس پریزیڈنٹ کا وہاں پہ ہونا اور اس وقت ان کا اس طریقے کا حرکت کرنا, ایک جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ان کے اوپر اپنی فلموں کا بہت بڑا اثر ہے, اور وہ جو فلموں میں ہوتا ہے وہ چیز انہوں نے ریئل میں بنا کر دھمکیاں بھی اسی طرح دے رہے ہیں, وہ فلموں والے ڈائلاگ. اور دوسری طرف انہوں نے یہ جو اسکرپٹ بنایا ہوا تھا وہ فلاپ ہو گیا. ٹھیک ہے جی, یہ اسکرپٹ بھارت کا فلاپ ہو گیا. یہ ہماری آج کی پوڈ کاسٹ تھی. اگلی پوڈ کاسٹ میں کچھ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.